لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह को पूरी इंसानियत के लिए मंबा रुश्द व हिदायत बनाया। फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम। इस बैतुल्लाह में सिर्फ ये अल्लाह का घर ही नहीं है, बल्कि इसमें आयातुम बय्यिनातुन अल्लाह की वाज़ेह निशानियाँ हैं, जिसमें एक निशानी वो मुकाम इब्राहीम है। मुकाम इब्राहीम वो मुकाम है, वो पत्थर है जिसके ऊपर पाँव रख कर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई थी, हज़रत इस्माइल के ताउन के साथ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने तमाम इम्तिहानात लेने के बाद जो सबसे पहला सर्टिफिकेट दिया है वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज की सूरत में दिया कि इब्राहीम, अब आपने हमारे हर इम्तिहान में चूँकि कामयाब हो चुके हैं, अब हम आपकी आवाज़ को पूरी दुनिया की आवाज़ बना देंगे। वअद्दिन फिन्नासि बिलहज्जि यअतूक रिजाला, कि ऐ इब्राहीम, अब आप पूरी इंसानियत में हज का ऐलान कर दें। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। हज क्या है? असल में लफ्ज़ी मतलब इसका है क़सद करना, इरादा करना। इस्तिलाही तौर पर एक इबादत है, इस्लाम के रुकन में से एक रुकन है। हज कब करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि लोग उनको बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक सेहत है और दूसरा वक्त है। हमारे मुआशरे में ऐसे होता है कि तकरीबन 50 साल के बाद हमें हज करना याद आता है, हालांकि जो शख्स, जो मुसलमान या मर्द या औरत आकिल बालिग है और उसके पास इस्तिताअत भी है, माल दौलत भी है, वक़्त भी है, उस पर हज फ़र्ज़ है। अब अगर वो डिले करता है, बाज़ औक़ात हमारे मुआशरे में ये आता है कि जी हम शादियाँ कर लें फिर हज को जाएंगे, हम ये कर लें फिर हज को जाएंगे। असल में अगर हमारे पास तमाम अखराजात निकाल कर इजाफ़ी रकम मौजूद है तो हमें ज़रूर हज करना चाहिए, वो हमारे पास इस्तिताअत मौजूद होती है। तो हज करने की बेस्ट टाइम क्या है? जब हमारे पास सेहत भी हो और हमारे पास टाइम भी हो। हज का मकसद क्या है? हज का मकसद वही है कि अल्लाह ताला का तक़वा, रूहानी तौर पर अपने आप को अल्लाह के करीब करना। हज हमें सिखाता क्या है? सबसे पहली बात, जब एक हाजी हज का इरादा करता है और वो बैतुल्लाह की तरफ क़सद करता है, हालत इहराम में जब वो मिक़ात के ऊपर पहुँचता है तो उस वक़्त तलबिया शुरू हो जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। किसी भी मसलक का है, किसी भी मकतबा फ़िक्र का है, किसी भी नज़रिए का है, कलमा गो मुसलमान है, उधर सारे जाके बैक आवाज़ होकर अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा कोई शरीक नहीं है। ये हज की सबसे पहली दावत है, तौहीद है कि वहाँ पर हमें गैरुल्लाह के अलावा कोई और नहीं नज़र आता, वहाँ पर गैरुल्लाह के अलावा कोई और नहीं शरीक। लब्बैक अल्लाह, ए अल्लाह मैं हाजिर, ए अल्लाह मैं हाजिर, ए अल्लाह मैं हाजिर। जितने भी गैरुल्लाह हैं सब के सब उनके नाम ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी बात, हज हमें मसावात सिखाता है, बराबरी सिखाता है। अमीर है वो भी एक जैसे लिबास में है, गरीब है एक जैसी आवाज़ में है, दौलतमंद है, बादशाह है, फ़कीर है, जो भी है उनका काम एक जैसा है। वो सुन्नत एक तरह से पूरी कर रहे हैं। अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं। वकूफ़ अरफ़ा है, मिना के अंदर रमी है, नहर है, हलक है, सारे के सारे एक जैसा काम करेंगे। ये मसावात है। वो जिस तरह शायर ने कहा था, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। हज हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत सिखाता है। और हैरत की बात यह है कि रात को उठना इबादत है, लेकिन हज के दिनों में एक रात ऐसी आती है जो मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज किराम गुजारते हैं, उस रात को सोना इबादत है।
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس رات میں سونا ہے، اور یہ وہ ایک رات ہے جس میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ تو لہٰذا حج میں اصل چیز ہمیں عبادات میں کوانٹیٹی نہیں بلکہ ہمیں کوالٹی دیکھنی چاہیے۔ عبادات میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے یہ کتنی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں یہ کیسے کر رہا ہے، یہ کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو حج ہمیں اطاعت سکھاتا ہے کہ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ اسی طرح حج ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سکھاتا ہے۔ وہاں پر کسی کے پاس کھانا نہیں ہے تو ہم کھانا دے دیں، پانی نہیں ہے تو ہم ساتھ والے کو پانی دے دیں۔ حج ہمیں مسکینوں کو کھانا کھلانا سکھاتا ہے۔ کس طرح؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اے حاجیو جب آپ قربانی کر لو تو اس میں سے کھاؤ بھی، اور کس کو کھلاؤ؟ جو فقیر ہے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے۔ حج ہمیں اللہ تعالیٰ کے رستے میں مال دینا بھی سکھاتا ہے۔ حج ہمیں والدین کی عزت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حدیث میں ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں پر حج فرض، وہ نہیں کر سکی، تو کیا میں پہلے اس کی طرف سے کروں یا اپنی طرف سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنی والدہ کی طرف سے کرو۔ اس کا مطلب ہے حج ہمیں والدین کو پریورٹی دینا، پریفر کرنا سکھاتا ہے۔ حج اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے کہ ایک امام کے پیچھے 30 لاکھ کا مجمع نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ جو آج کل فتوے دیے جاتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پر حکومت کسی اور کی ہے، وہاں پر وہ عقائد ان لوگوں کچھ اور ہیں لہٰذا ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، حج ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے۔ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ 30 لاکھ مسلمانوں کا مجمع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ المؤمن کجسد الواحد، ایک مومن یہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر ایک ٹکڑے کو تکلیف پہنچتی ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہے۔ حج ہمیں دوسروں کا احساس سکھاتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ نماز میں کوئی عراقی کھڑا ہو جائے جو اپنے حالات بیان کرے کہ ہمارے عراق میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، شامی کھڑا ہو جائے، فلسطینی کھڑا ہو جائے، برما کا مسلمان کھڑا ہو جائے، تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گی؟ یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ حج میں ملکوں کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، کوئی امریکہ سے ہے، کوئی یورپ سے ہے، کوئی عرب امارات سے ہے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی انڈیا سے ہے، کوئی بنگلہ دیش سے، کہیں سے بھی ہے، سب کے سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کے سب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو حج ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس بھی دیتا ہے۔ حج مسلمان کی عزت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ حج سود سے بچنے کا ذریعہ بھی بتاتا ہے۔ حج عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ حج دجال سے بچنے کا ذریعہ بھی بتاتا ہے۔ کس طرح؟ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی رکاب پر اپنا پاؤں مبارک رکھا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیغام کو آگے پہنچاتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو ایک خطبہ دیا جس کو یوم عرفہ کا خطبہ میدان عرفات میں دیا، دوسرا خطبہ 10 ذی الحجہ کو دیا، تیسرا خطبہ 11 ذی الحجہ کو دیا۔ اس کے ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 9 ذی الحجہ کا خطبہ رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا میرے صحابہ یہ بتلاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ حرمت والا۔ فرمایا یہ دن کون سا ہے؟ یا رسول اللہ حرمت والا۔ فرمایا یہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا رسول اللہ امن والی، حرمت والی۔ فرمایا جس طرح یہ مہینہ حرام ہے، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال حرام ہے۔ اسی طرح مسلمان کی عزت، مال، جان حرام ہے۔ یعنی کہ حج ہمیں حقوق العباد کا درس سب سے پہلے دیتا۔ آج ہم حقوق العباد کو کتنا پورا کرتے ہیں؟ کیا مسلمان کی عزت، جان، مال محفوظ ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم مسلمانوں کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ظہر کی نماز سے پہلے شروع کیا، اس کے بعد ظہر کی اذان ہوئی، نماز ہو گئی۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پوائنٹ فرمایا جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے ختم۔ جاہلیت کے جتنے رسم و رواج تھے، جو چیزیں تھیں، جو سب کچھ تھا، سب کے سب آج میرے پاؤں تلے رون دیے گئے۔ اب آگے سے کلچر چلے گا تو محمدی کلچر چلے گا، آگے سے کلچر تہذیب بنے گی تو جسٹ اسلامک تہذیب بنے گی، اسلامک سویلائزیشن ہوگی۔
آج بعض احباب ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں جی کلچر ہمارا اپنا ہونا چاہیے. نہیں, اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے then we should obey the culture of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کلچر بھی وہاں سے لینا ہے, ہمیں دین بھی وہاں سے لینا ہے, ہمیں دنیا اور دین سب کچھ وہاں سے لینا ہے جہاں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلایا ہے. اسلامک کلچر یہ کسی ہماری یہ چال ڈھال کا نام نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اگر کچھ ایک پینٹ شرٹ پہلے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیکولر ہے. اسلامک کلچر کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں اسلامک روح موجود ہو. اسلامک کلچر کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں. دیکھیں اللہ نے کام کن کن سے لے لیے جن کی داڑیاں نہیں تھی. قائد اعظم محمد علی جناح سے اللہ نے کیا کام لیا؟ پاکستان بنانے کا کام لے لیا. علامہ محمد اقبال سے کیا لی؟ مفکر پاکستان بن گئے. تو یہاں پر اس کلچر سے مراد جاہلیت کی وہ ساری چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے نقصان دہ تھی. اسلام نے ان کو ختم کر دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سود ختم ہے, اور سب سے پہلے میں حضرت عباس خود اپنے گھر سے صفائی شروع کرتا ہوں. آپ نے فرمایا آج کے بعد جتنے خون ہیں آج سے پہلے سارے کے سارے ختم ہیں. جو ہمارے قبیلے کے بچہ قتل ہوا تھا میں سب سے پہلے اس کا خون معاف کرتا ہوں. آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. 1 لاکھ صحابہ کرام کو عورتوں کے حقوق کی تلقین کی. عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ہمارے لفظ میں طلاق ایک عام چیز بن گیا, جس کے منہ میں آتا طلاق دے دیتا ہے. حالانکہ طلاق کہنا کوئی اچھا ورڈ نہیں ہے, اور طلاق بھی پھر ہمارا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ہم ایک مجلس میں کہہ دیتے ہیں تجھے طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں. یہ صریحتاً غلط طریقہ ہے طلاق دینے کا, جس وجہ سے آگے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں, وہ حلال اور وہ چیزیں. تو ہم نے بنیاد ہی جب ٹھیک نہیں رکھی تو اس کی جو انتہا ہے وہ کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ تو لہٰذا میں احکام سنت کے مطابق کرنا چاہیے. میں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. ڈرنا اللہ سے, خواتین کے بارے میں, ماؤں کے بارے میں, بہنوں کے بارے میں حقوق ادا کرنا ان کو مارنا مت. اگر کبھی نوبت آ جائے تو ہلکا مارنا, ہلکا ڈانٹنا. میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک اس کو تھامے رکھو گے. یہ ہے ہمارا وہ چارٹر, یہ ہے ہمارا وہ آئین جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے. قرآن مجید سے ہمارا پورا آئین بن سکتا ہے. اگر کوئی ساتھی لا سے وہ شغف رکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر تمام کے تمام قوانین موجود ہے, خاندانی نظام موجود ہے, معاشی نظام موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے بیک آواز 1 لاکھ کے مجمع نے کہا جی ہاں رسول اللہ پہنچا دیا. پھر اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف انگلی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت آسمانوں پر ہے, اللہ رب العزت کا مقام بلند ہے. اے اللہ گواہ ہو جا. صحابہ کرام کی طرف انگلی کی, یا اللہ گواہ ہو جا, یہ بھی کہہ رہے میں نے پہنچا دیا 23 سال کا پیغام. اس وقت آیت نازل ہوئی, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے, نعمت کو مکمل کر دیا, دین اسلام مکمل ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو دجال سے ڈراتا ہوں کہ حضرت نوح سے لے کر آج تک آنے والے ہر نبی نے, جو کہ جن کی تعداد ہزاروں میں ہے, اس ہر نبی نے ڈرایا ہے. دجال سے میں بھی تم کو ڈراتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری یہ باتیں سنتا ہے, یا میری کوئی بھی بات سنے اس کو یاد کرے اور اس کو آگے پھیلائے. اس لیے علماء کی صرف ذمہ داری نہیں ہے, یہ کام ہم نے ان کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ ہر وہ مسلمان جو دیندار ہے, مطلب وہ کلمہ گو ہے, اس پر یہ ضروری ہے کہ جو وہ سنے تحقیق کرے, ٹھیک سند پہنچ گئی ہے بات تو وہ آگے پھیلا دے. اچھی بات آگے پھیلانا ہم سب کے لیے ضروری ہے. حج جو ہمیں سکھاتا ہے, یہ وہ چند پوائنٹس تھے. آخری بات کرتے ہیں, حج ہمیں نیک لوگوں کی صحبت سکھاتا ہے. اسی طرح حج ذوالحجہ کے مہینہ میں ہے. ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی یہ فضیلت ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے, 10 راتوں کا ذکر, والفجر ولیال عشر. اللہ نے ان راتوں کی قسم اٹھائی. ذوالحجہ کے پہلے 10 روزے بھی رکھ سکتے ہیں, سوائے عید الاضحیٰ کے 9 روزے رکھ سکتے ہیں. دوسرا, اس دنوں کے اندر 9 ذوالحجہ کا روزہ جس کو یوم عرفہ کا کہا جاتا ہے. ہماری کنفیوژن ہے کہ کیا جی وہ ان کے ساتھ جس دن وہ سعودی عرب میں وقوف عرفات ہوتا ہے اس وقت روزہ رکھنا,
اصل میں جب ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ، رمضان شروع، محرم، سفر سارے کے سارے اپنے چاند پر رکھتے ہیں تو ہمیں یہ روزہ بھی یوم عرفہ کا اپنے چاند پر ہی رکھنا چاہیے، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ آنے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حج نہیں کر رہے، یعنی کہ ہم حج نہیں کر رہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے، ان کو چاہیے کہ وہ 1 ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناخن وغیرہ تراش لیں، قربانی کرنے تک، عید کی نماز پڑھنے تک، بعض میں آتا ہے جن کو اللہ نے قربانی کی وسعت دی ہے، قربانی کرنے تک وہ پھر اپنا بال مونچھ وغیرہ کچھ نہ کاٹیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حج کی توفیق نہیں دی، اگر وہ یہ کام کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو اللہ اس کو حج کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے، اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کے ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے جو قربانی کر رہا ہے یا جو نہیں کر رہا لیکن حج حاجی کے علاوہ ہے، حج کرنے کے علاوہ ہے، اس کو چاہیے کہ 1 ذی الحجہ سے کہ پہلے اپنی تراش خراش کر لے۔ ان 10 دنوں میں یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ خواتین کے لیے بھی یہی بات ہے کہ خواتین بھی اپنے بال، کیونکہ جو خواتین ہیں وہ گھر کی ایک حصہ ہوتے ہیں، فرد ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تمام مسلمان جو حج نہیں کر رہے ان کو چاہیے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے پہلے اپنے ناخن، بال وغیرہ تراش لیں۔ اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر جو کیا جانے والا صدقہ ہے، اس کی اور رمضان المبارک کی اپنی اپنی علیحدہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں فرمایا کہ ما من عمل، کوئی بھی عمل ان 10 دنوں کے اندر جو نیک عمل کیا گیا ہے وہ کسی اور دنوں کے اندر فضیلت سے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کے اندر روزے رکھنا، ان دنوں کے اندر صدقات و خیرات کرنا، ان دنوں کے اندر اچھے اعمال کرنا، یہ افضل ترین ہے۔ رمضان کی اپنی خصوصیت ہے، ان 10 دنوں کی اپنی خصوصیت ہے۔ یہ افضلیت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین ایام یہ ہیں ذو الحجہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک